लें जी व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम जी। लें ज़रूर तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। पहले हम वो अपने घर से निकले थे ग्रीन वैली तक आने के लिए, वो दम करने के लिए किसी को हेपेटाइटिस का पेशेंट था, जिगर ट्रांसप्लांट का मामला था। आज आपको उसकी भी खबर देते हैं, अल्लाह के कलाम की ताकत आपको बताते हैं। एक मेरे जैसा गुनहगार बंदा, उसको अल्लाह ये तस्वीर दे रहा है, तो जो नेक होंगे उनकी तस्वीर क्या होगी। तो यूं है जी। आज उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, तकरीबन इलाज करते दम करते करते उनको वो चल भी नहीं सकते थे, घर तक भी नहीं आ सकते थे, तो मुझे ही आना पड़ रहा दम के लिए ना। तो ये करते तकरीबन मेरे ख्याल से 50 दिन हुए होंगे। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि ये इनके बेटे का ऑपरेशन होगा, उसका जिगर जो है ना उससे थोड़ा सा हिस्सा काट के तो इनको लगाया जाएगा और इनकी कुछ जो हिस्सा डैमेज है वो निकाला जाएगा। ये थी पोजीशन उनकी। अब डॉक्टर्स ने कहा जी नहीं जी, अब आप ऐसे ठीक हो रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, लिहाजा अब ठीक हो रहे हैं, तो लिहाजा अब जिगर को वो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, आप दवाई ही खाएं थोड़ी देर के लिए। और दूसरा उन्होंने पूछा कि इसके अलावा कोई और भी दवाई ली है आपने जो इतना तेज़ी से फ़र्क पड़ा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि खुदारा बीमारी तो ठीक है, आती है जाती है, और कुछ जानलेवा बीमारियां होती हैं, कुछ आपकी सेहत को डाउन करने वाली होती हैं, कुछ आती हैं चली जाती हैं। तो लेकिन कुरान पर बिलीव करें और साथ में कुरान से भी इस्तिफादा हासिल करें, और कुरान से अपना शफा भी लें, कुरान से बातनी शफा भी लें, रूहानी शफा भी लें, और इस कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लें। इसमें अल्लाह ने बड़ी शफा रखी हुई है, बड़ी शफा। लेकिन उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, जो कुरान पर यकीन करते हैं, जो कुरान के मुताबिक चलते हैं, जो कुरान को पढ़ते हैं, जो कुरान को समझते हैं, जो समझ कर अमल की कोशिश करते हैं, वो लोग ही फलाह वाले लोग हैं। और उन्हीं के लिए हदायत है, उन्हीं के लिए शिफा है, उन्हीं के लिए कामयाबियां हैं। तो लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने एक छोटी सी बात अपनी बात बताई है, किसी की नहीं बता रहा हूँ मैं। तो ये उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि देखें इतना मामला बड़ा था, अल्लाह ने इनको शफा अता फरमा दी। वो दम मैंने जो किया था, मैं आज आपकी ईमान को कुव्वत देने के लिए आपको बताऊं कि जो दम मैंने किया था, मैंने हिज़्बुल बहर पढ़ी थी, या मैंने 786 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, या कहार पढ़ी थी। तो उसकी बरकतें देख लें। और इसलिए मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि खुदारा कुरानुल हकीम फुरकानुल मजीद को मजबूती से पकड़ें, मजबूती से पकड़ें। इसमें बड़े ही ख़जाने, बड़े ही इसरार छुपे हुए हैं, इनसे आप फ़ायदा हासिल करें और आखिरत भी संवारें, दुनिया भी संवारें। अल्लाह हम सब को तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह हम सब के मामलात हल फरमाए। तो लें जब सियालकोट बाईपास से हम सियालकोट की तरफ, अपने घर की तरफ रवाना हो गए, तो तब तक मैं आपको चंद बातें और बताता चलूँ। वो जो चंद बातें और हैं उनमें देखें, बात सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। एक दफ़ा अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ फरमा है। आप फरमाते हैं, आयशा मैं आपको एक बात ना बताऊं? बड़े मजाक के मूड में हैं आप, खुशी के बड़े मूड में हैं। तो आगे से अम्मा आयशा सदीक़ा फरमाती हैं, जी बता दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे से फरमाते हैं, नहीं मैं नहीं बताता। ये बात क्या है कि आप बाहर निकल गए, यानी जिस तरह हम थोड़ा सा हल्का फुल्का मज़ाक नहीं करते, उस तरह के वो मज़ाक के मूड में आप बाहर, शायद कोई साहिल आया था तो आप वहाँ से उठे और बाहर चले गए। बाहर से जब वापस दोबारा घर तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा सदीक़ा पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या अरहमुर राहिमीन। ये अक्सर हम पढ़ा करते हैं इसी वो तर्ज में ना। तो
یہ ہمارے وہ آستانے میں اکثر یہ پڑھی جاتی ہے، مسجد میں بھی اکثر یہ پڑھی جاتی ہے اور بہت پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ نے جب یہ پڑھی نا تو آپ نے سن کے فرماتے ہیں، ہم بلکہ مسکرا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ مسکرائے کیوں؟ وجہ اور کوئی بات تو یہ نہیں ہے۔ فرمایا یہی بات تو بتانے والا تھا میں آپ کو جو آپ ابھی پڑھ رہی ہو، یعنی یہ جملہ، یہ عظیمت جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، یہی تو میں آپ کو بتانے والا تھا کہ یہ عظیمت دعا کی مقبولیت کے لیے یہ بہترین عظیمت ہے، اور یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، اور اس سے بھی ہمیں اللہ رب العزت بڑا فیض، بڑا کرم سے نوازتے ہیں، بڑا اپنا کرم فرماتے ہیں۔ اور یہ اکثر میں تو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، ایک یہ پڑھتا ہوں، ایک دوسری ایک اور چیز میں پڑھتا ہوں، یا غیاث المستغیثین آغثنا، یہ دو چیزیں ہم کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز، یا اللہ یا رزاق یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رزاق یا حی یا قیوم، یہ اکثر پڑھتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا ہمیں فیض ملتا ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ نیکیاں تو وہ جو اللہ نے ہمیں عطا کرنی ہے، اس نے کہا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ دے گا ہمیں، اس کا آخرت میں اجر بھی بڑا اچھا اللہ عطا فرمائیں گے، ہمیں یہاں بھی مل رہا ہے۔ بڑے معاملات ہیں ہم اپنے بھی اور لوگوں کے بھی ان مقدس اللہ کے ناموں سے اور ان سے حاصل کر بھی رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ تو جب میں آ رہا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آج یہ، اور اس میں وہ ایک لفظ ہے جو قہار کا، اکثر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، یا قہار ہو یا قہار ہو یا قہار ہو، یہ خالی یا قہار جو پڑھنے والا ہے نا جی، وہ اگر کوئی شخص خالی یا قہار کو پڑھ لیتا ہے، کچھ نہیں ساتھ ملاتا، یہ تقریباً 1111 دفعہ صبح پڑھ لے، 1111 دفعہ عصر کے بعد پڑھ لے، 1111 دفعہ یہ عشاء کے بعد پڑھ لے، تو اس پر اول تو جادو ہوگا نہیں، کوئی جتنا مرضی کر لے، اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد وہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ جادو کی توڑنے کے نیت سے پڑھنا شروع کر دے اسی تعداد میں ایسے ہی، تو جادو کے ٹوٹنے کا پتہ نہ چلے بلکہ یہ واپس پلٹ جائے جہاں سے آیا ہے، اتنا یہ پاور والا لفظ ہے۔ اور اگر یہ اسی تعداد میں پڑھتے پڑھتے اگر کوئی دشمن آپ کے ساتھ زیادتی کرنے میں تول جائے تو آپ کو اس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ خود ہی یا قہار کا اسم ہی کی برکت سے ہی وہ اپنے ہی کسی دھیان میں لگ جائے۔ یعنی ان میں بے شمار برکات ہیں جو ہم لے رہے ہیں، آپ بھی لیں، فائدہ اٹھائیں۔ یا قہار کو صبح عصر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں نظارے دیکھیں پھر آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم، اس سے مطلب ایسے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، ایسے پڑھنے سے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم، چھوٹے موٹے جادو تو گھر کے اندر ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر جادو ہو گیا ہو تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو واپس پلٹ جائے گا یا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر گھر کے اندر کوئی آپ کے کاروباری معاملات میں کوئی پریشانی ہے، کوئی پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی اس کی برکت سے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ جو بندہ آپ کی گرپ میں نہیں آتا وہ آپ کی گرپ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے جی، ہم سب پر اللہ اپنا خیر کرم عطا فرمائے۔ میں بھی قریب آ گیا ہوں۔ تو یہ یا قہار کا فیض تھا، یا قہار کی یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے خود فیل کی ہیں، اور اس سے ہم خود علاج بھی کرتے ہیں، جادو کے، ٹونے کے، نظر بد کے، ان کے جو علاج ہیں وہ علاج بھی ہم کرتے ہیں جی۔ الحمدللہ اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرماتا ہے، اور جن کے علاج ہم مطلب کرتے ہیں اللہ ان کو بھی فیض عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر اپنا بہت رحم، بہت کرم، بہت فضل عطا فرمائے جی، بہت فضل عطا فرمائے۔ اب ہم تقریباً آ گئے ہیں جی، کہاں آ گئے ہیں ہم، کہاں آ گئے ہیں جناب، ہم بٹرالی آ گئے ہیں جی، اس سے تھوڑا فاصلے پر انشاءاللہ
شارجہ سٹی آ جائے گا جو ہماری جہاں رہائش ہے. اللہ سب پر خیر عطا فرمائے. اس وقت ہم بٹرا والی کے پہلے چونک کی طرف، یہ پہلا چونک ہے بٹرا والی کا جی. یہ ہم نکل گئے. اچھا یہ تو یا قہار تھا نا جی. تو اگر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین پڑھا جائے. ہاں ایک طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، ایک طریقہ اب جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا 1 منٹ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ طریقہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی مقبولیت کے لیے، دعا کو قبول کرنے کے لیے مختلف ائمہ نے اور مختلف صوفیہ کرام نے اور اپنے تجربات کی روشنی میں ایک بات کہی ہے، اور وہ بات یوں ہے کہ کہا کہ اگر آپ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان سانس روک کر پڑھ لیں، اور جتنی دفعہ بھی آپ کا سانس روکے رکھیں اور اس میں جتنی دفعہ آپ پڑھ لیں، مطلب یا اللہ یا رحمان، اور تصور میں آپ اپنا مقصد بھی رکھیں کہ میرا یہ معاملہ میرا اللہ حل فرما دے، تو یہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ جتنا آپ سانس روک کے اس کو پڑھتے ہیں، بس سانس روک کے اس کو پڑھیں. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ سانس روک کر آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سانس روک کر پڑھیں اور ساتھ میں اپنی دعائیہ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز دعا آپ کی مقبول ہوگی، قبول ہوگی. میرے اللہ نے چاہا تو اللہ دعا قبول فرمائے گا، اور وہ جس مقصد کے لیے جو دعا تھی آپ کی وہ یوں پوری ہوگی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ یہ کام میرا کیسے ہو گیا. ہم گنہگار ضرور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور سرکار کی امتی ہونے کی بھی وجہ ہے، اور ہم گنہگاروں پہ اللہ بڑا کرم فرماتا ہے اگر کلام الہیہ پر اب دھیان دیں، اور دوستوں غیبت سے، چغلی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. وقت کا پتہ کو نہیں کب کہاں پر شام ہو جائے، تو اس لیے اپنے آپ کو غیبت اور لوگوں کی خدمت کرنا اپنا شعار بنائیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے کام آنا سیکھیں، اور لوگوں کو معاف کریں. آپ سے جو زیادتیاں کرتے ہیں آپ ان کو معاف کریں، معاف کرنا سیکھیں. آپ یہاں زمین پر رحم کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کریں گے، وہ عرش والا آپ کو معاف فرمائے گا، آپ پر رحم کرے گا، آپ کو بہت عطا فرمائے گا، آپ کو بہت عطا فرمائے گا. اس لیے شارجہ سٹی کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کو اس اسنا میں بڑی اچھی باتیں بھی آپ کو بتائیں، ان پہ عمل کیجئے گا. اور جتنی خدمت آپ لوگوں کی کر لیں گے، جتنی خدمت آپ لوگوں کی کر لیں گے، صدقات جتنے نکال سکتے ہیں اتنے نکال دیں، زکوٰۃ جتنی نکال سکتے ہیں نکالیں، بلکہ زکوٰۃ سے زیادہ ہی نکالیں. تو یہ نکال لیں. اس کے بعد جس طرح سے کہا دعا مانگیں، دیکھیں آپ کے معاملات اللہ کیسے حل فرماتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں پر بھی اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرمائے. تو سب پر خیر، سب پر خیر، سب پر خیر، سب کی تمنائیں میرا اللہ پوری فرمائے. سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی اصلاح فرمائے. اس دور میں، یہ جو فتنہ کا دور جا رہا ہے، اس دور میں میرا اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ایمانی قوتیں ہماری بحال فرمائے، ہمارا باطن درست فرمائے، ہم پر ایسا کرم فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا ہم اس کو پسند آ جائیں، جیسی وہ چاہتا ہے ویسی ہی ہماری شکل و صورت، ویسا ہی ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار ویسی ہی ہو جائے. اللہ 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 خیر کرے، اللہ اللہ خیر کرے. یا اللہ یا رزاق یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رزاق یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رزاق یا حی یا قیوم. لے گار ہمارا آ گیا. اللہ خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.